अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। कराची का पाकिस्तान की मैशत में कराची का एक बड़ा क्रिटिकल रोल है और कराची को चलाने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तो एक मिसालें दी जाती थी, कहा जाता था कि जी ये एक पार्टी से ज़्यादा एक तंजीम है, इसमें इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन है कि जो इनके चीफ़ हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई छींक नहीं सकता, खांस नहीं सकता, और इस तरह की बातें होती थी। फिर हफ्ते को हमने एक अजीब तमाशा देखा, एक अजीब वाक़या हुआ। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक तकरीर की वर्कर्स को, जिसमें उन्होंने अपनी ही राब्ता कमेटीज़ पे बड़ा सख्त क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद जो वहाँ के वर्कर्स थे, उनके पार्टी के मेंबर्स, वो मुश्तिल हो गए। उन्होंने अपनी राब्ता कमेटी के मेंबरान से सख्त बातें भी की, इतलात हैं कुछ पे कुछ हाथापाई भी हो गई। फिर उसके बाद आज अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी जो राब्ता कमेटीज़ थी, जो वर्चुअली उनके गैर हाज़िरी में सारा निज़ाम संभाले हुए थी, उन्होंने कराची की भी तोड़ दी, फिर पूरी सिंध की तोड़ दी, फिर उन्होंने इवन लंदन वाली जो राब्ता कमेटी थी उसको भी ख़त्म कर दिया और अब एक 12 मेंबर की कमेटी बनाई है। ये क्या हो रहा है? क्या MQM के कोई अंदरूनी इंतशार है? क्या MQM के अंदर कोई पावर स्ट्रगल थी कि जिसको एक नया रंग ले रही है? और MQM अगर एक चेंज से गुजर रही है तो क्या इसके असरात कौमी मईशत पे या कौमी सियासत पे क्या होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक दो क्लिप्स देख लें ताकि आपकी ज़रा मेमोरी फ्रेश हो जाए कि उस दिन हुआ क्या, अल्ताफ़ हुसैन साहब की क्या तकरीर थी, क्या जज्बाती तकरीर थी, उसके बाद किस तरह बात कहीं से कहीं जा पहुंची, उसके बाद बात करेंगे। मुझे गालियां दे रहा है और मेरी कौम राब्ता कमेटी सुन रही है। सब मेरे सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई। लेकिन आज मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया है। भाई पूरी राब्ता कमेटी आपसे माफी मांग रही है। भाई पूरी राब्ता कमेटी, भाई तमाम राब्ता कमेटी या मेंबर की तरह से माफी का होते हैं। अल्ताफ भाई, हम आपसे माफी के खासगार हैं। हमने आपका दिल दुखाया है। ये आपने मनाजिर देखे, ये बड़ा छोटा सा क्लिप था और ये काफ़ी 2-2.5 घंटे तक ये चीज़ चलती रही। इसी की हम बात करेंगे। मुझे कराची में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और ख़ास तौर पे MQM पे और कराची की पॉलिटिक्स से बहुत गहरी नज़र रखते हैं मज़हर अब्बास साहब। हमें इसके अलावा ज्वाइन कर रहे हैं शजील मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले ये मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन रहे हैं, अभी हालिया इलेक्शन में दोबारा कामयाब हुए हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे नादिर लगारी साहब भी, सदर तहरीक सिंध के तहरीक इंसाफ के सदर, और डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, अमीर जमात इस्लामी सिंध। अगरचे सब्जेक्ट MQM है, हमने ऑब्वियसली MQM से दरख्वास्त की कि उनका भी कोई नुमाइंदा आए, तो उन्होंने कहा हम 1-2 दिन के बाद अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन ये क्योंकि सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट था तो हमने सोचा कि इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि MQM का जो नज़रिया है उसको शायद मैं ज़्यादा प्रोपोगेट कर सकूँ। आज की जो एक अच्छी तकरीर में बात थी अल्ताफ़ हुसैन साहब की, उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा एक तो कोई वर्कर जो चंदा लेने में, कोई एक चार्ज आता था MQM पे कि जी भत्ता लेते हैं, तो उनका कोई चंदा लेगा तो उसकी बुनियादी रुकनियाँ ख़त्म, कोई ट्रांसफ़र प्लॉटों ज़मीनों के कारोबार में होगा, अपने आप को अलहदा कर ले। ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट कर कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन इसमें हम बात बढ़ाते हैं। मज़हर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, ये जो हो रहा है मज़हर, ये जो MQM के अंदर हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद एक पावर स्ट्रगल थी और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उस दिन पहले वर्कर्स को एड्रेस करके ये भी देखना चाहते थे कि वर्कर अभी तक उनके साथ हैं या वो राब्ता कमेटी के लोगों के साथ हैं। तो जिन्होंने देख लिया कि वर्कर्स उनके साथ हैं तो उन्होंने सबको जिसको कहते हैं अपनी जगह पे रख दिया, लीडरान को। शायद कोई लीडरान ज़्यादा बड़े हो गए थे उनके तहत और अब नए सिरे से रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। क्या ऐसी कोई बात है, कोई पावर स्ट्रगल थी, क्या हो रहा है MQM में? मालिक देखें, MQM में पावर स्ट्रगल हो नहीं सकती है। MQM की अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं और जिसने भी अल्ताफ़ हुसैन को चैलेंज करने की कोशिश की, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी MQM में अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत को किसी ने चैलेंज किया हो।
یہ اگر اور دوسرے یہ کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ظاہر ہے ایم کیو ایم کے لیے بینگ اے ویری ڈسپلنڈ پارٹی ایم کیو ایم کے لیے بہت شاکنگ تھا، ایم کیو ایم کے ورکرز اور سپورٹرز کے لیے بہت شاکنگ تھا جو آپ نے ابھی جس کی کلپس دکھائی ہے یہ لیکن ایم کیو ایم میں تنظیمی طور پہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ رابطہ کمیٹی کو تحلیل کیا گیا ہو، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ تنظیمی کمیٹی کو تحلیل کیا گیا ہو، یہ ہوتا رہا ہے۔ سب سے بڑی جو پرجنگ ایم کیو ایم میں ہوئی تھی وہ 91 میں ہوئی تھی جب آفاق احمد اور عامر خان اور بڑے لوگوں کو جو ہے وہ نکالا گیا تھا پارٹی سے۔ عامر خان واپس آ گئے کیونکہ ان کے آفاق سے اختلاف کی بنا پہ، لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم اس وقت جو ایم کیو ایم کا اسٹرکچر تھا وہ بڑا مختلف تھا، اس میں چیئرمین ہوتا تھا، سیکرٹری جنرل ہوتا تھا، جوائنٹ سیکرٹری ہوتے تھے، لیکن اس طرح کا مظہر اس طرح کا کوئی پبلک اس طرح کی جو ہوتی ہے کٹنگ ڈاؤن ٹو سائز تو رابطہ کمیٹی کی الطاف صاحب نے نہیں کی، اتنا ہارش کرٹیسزم۔ اور وہی عامر خان، یہ بھی آپ سے میں پوچھوں گا، بھی باقی دوستوں کے پاس بھی جاؤں گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عامر خان اب جو ٹیمپرری کمیٹی بنی ہے عارضی طور پہ 12 ممبر کی، اس میں عامر خان بھی ہیں، اور یہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عامر خان اور ان کے بہت سے کوئی ایسے دوست امپورٹنٹ جو حقیقی سے واپس آئے ہیں وہ اب بہت کلیدی ان کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، اور اگلے 1-2 دنوں میں نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو کیا ہم یہ شفٹ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں مالک دیکھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس پوری کمیٹی میں جو 2 لوگ ہیں، خالد مقبول صدیقی ہیں جو 90s میں اے پی ایم ایس او بہت اسٹرانگ اس زمانے میں آرگنائزیشن تھی، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اس کے چیئرمین رہے ہیں، یہ پرانے لوگوں میں سے ہیں۔ عامر خان بھی پرانے لوگوں میں سے ہیں اور واپس آئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اولڈ ریوائولز ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کا اولڈ ریوائول ہو رہا ہو، اور ایم کیو ایم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، زرین مجید ہیں، کشور زہرا ہیں، امین الحق ہیں، طارق جاوید ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کی بنیادی لوگ ہیں، بنیادی لوگوں میں سے جو چند ہیں ان میں سے یہ لوگ ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ دیکھنا ہے سیٹرڈے کو کہ اولڈ آرگنائزیشن میں دوسرا ہے، ایم کیو ایم کا اولڈ اسٹرکچر جو تھا اس میں چیئرمین ہوتا تھا، سیکرٹری جنرل ہوتا تھا، جوائنٹ سیکرٹری ہوتے تھے۔ 93 میں جب عظیم احمد طارق کا مرڈر ہوا جو پہلے چیئرمین تھے، اس کے بعد سے رابطہ کمیٹی چلی آ رہی ہے، اور آج تک رابطہ کمیٹی کو ہی انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ بیچ میں بھی ایسا ہوا تھا جب ایک زمانے میں ڈاکٹر عمران فاروق سے جو اختلاف ہوئے تھے اس زمانے میں، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، اور یہ پھر اس کے بعد اب ہوا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف لگتا ہے، کیونکہ یہ فوراً مئی 11 کے الیکشنز کے بعد ہوا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ خراب رزلٹ آ چکا ہے۔ نام لوں گا میں، مزید 3-4 نام لوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں فیروز حیدر، یونس خان جو ایکس ایم پی اے تھے، آصف شہریار جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھے حقیقی کے، ظفر عزیز، یہ وہ تمام لوگ تھے جو عامر کے ساتھ تھے حقیقی میں، اب واپس آ گئے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ظفر عزیز کو خاص طور پہ اور 1-2 اور لوگ جو ہیں ان کو جلد بڑی ہی امپورٹنٹ اسائنمنٹس مل رہی ہیں، اور اگر یہ حقیقی والے پرانے لوگ آ رہے ہیں تو کیا واپس کہیں ہم اس زمانے کے 80-90s کی ملیٹنٹ رویوں کی طرف تو نہیں لوٹ رہے کسی خدا نخواستہ؟ نہیں دیکھیں، اب کیونکہ آج کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بڑی مختلف ہیں، اس میں نہیں لگتا مجھے کہ ایسا کوئی وہ ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کو جو اب تک موومنٹ چلی آ رہی ہے اس کو ایک پارٹی کی شکل دے دی جائے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنائی، اور متحدہ سے پھر پیچھے ہٹنے کو وہ تیار نہیں ہے، وہ واپس مہاجر قومی موومنٹ کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے پاکستان بھر میں اپنے یونٹس بنائے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ لیکن جو یہ اولڈ گارڈ ہے، جو یہ اولڈ گارڈ ہے، یہ جو اولڈ گارڈ ہے مذہب جو آنے کی جو مہاجر قومی موومنٹ کی تھی، تو کیا یہ تو نہیں متحدہ ریلائز کاری کہ جس طرح سندھ میں سندھ کارڈ استعمال کر کے پیپلز پارٹی پورے ملک میں بہت برا حال ہوا، سندھ میں سندھ کارڈ پہ انہوں نے اپنا آپ بچا لیا، تو شاید یہ ریلائزیشن تو نہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی بڑا ووٹ لیا، 6.5 لاکھ ووٹ لے لیا کراچی میں، کہ متحدہ بھی اب ان کیریکٹر میں واپس مہاجر قومی موومنٹ بن رہی ہے، اور یہ دیکھے کہ وہی کارڈ ان کے لیے بھی ضروری ہے زیادہ؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو سندھ کی ایتھنک ڈائمنشنز ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گی، اور جب بھی اربن سندھ کے مسئلہ آئے گا تو ایم کیو ایم ظاہر ہے بہت ہی ووکلی جو ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ یہاں کا کیس پلیٹ کرے گی، لیکن مجھے اس کے نام میں مہاجر دوبارہ نظر نہیں آ رہا کہ دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ مہاجر قومی موومنٹ بن جائے گی، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ نام میں نہیں، کام میں نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں کام میں جب بھی کراچی کا ایشو آئے گا، جب بھی حیدرآباد کا ایشو آئے گا تو ایم کیو ایم بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے گی، لیکن ایم کیو ایم نے بعض نیشنل ایشوز پہ بھی وہ آگے جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک جو ہے ہمیں ان کے نزدیک آزاد کشمیر، گلگت، ان جگہوں پہ اگر انہیں ووٹ ملے ہیں تو وہ اس سے پیچھے ہٹ کے اس ساری آرگنائزیشن کو ختم کر کے واپس اس پہ نہیں آئیں گے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی اتنا آگے جا کے یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ متحدہ ہی رہے، بڑی اچھی یہ ڈیولپمنٹ ہے. نادر لغاری صاحب یہ بتائیے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایمرجنس ہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے بڑا ایک نرو ریٹلنگ بھی کیا. مثلا ملیر جیسے علاقے سے آپ 23,000 ووٹ لے جائیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا آپ کے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل ڈی اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے یا آپ لوگ اس کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل سین پر ابھر کر آنا اور جس طریقے سے پاکستان بھر میں ہماری پارٹی کی ہمیں جو سپورٹ ملی ہے یا جس طریقے سے ہمیں سپورٹ ملی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ بہت زیادہ اپیل کر رہی ہے پاکستانیز اکراس دا بورڈ، اور پاکستانیوں کو اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے. اب تبدیلی کے اندر ایک میسج بہت کلیئرلی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تبدیلی ایک نیشنل پارٹی لا سکتی ہے. ایم کیو ایم یعنی متحدہ قومی میرا سوال موومنٹ کچھ جو اور ہے، ہے. میرا سوال نادر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ان اینی وے یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر جو چینجز ہو رہی ہیں یہ آپ لوگوں کی جو بھی ووٹ سٹرینتھ آئی ہے اس کی وجہ سے شاید کچھ رول پلے کیا، کہ آپ کے خیال میں ٹوٹلی ایک علیحدہ چیز ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میری نظر میں جی یہ 100% پی ٹی آئی کی جو ایک سٹرینتھ انہوں نے اس شہر کے اندر دیکھی اس سے یہ ڈریون ہے، اور سب سمجھ رہے ہیں. اور اس سے زیادہ جو اب آگے آنے والے دن ہیں اس میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آنے والے ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور عزیز آباد جیسی جگہ کے اوپر بھی اگر تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے، یا ایسے حلقوں سے جہاں سے تحریک انصاف کو کوئی پہلے سوچ نہیں سکتا تھا وہاں سے بھی تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے، تو ایک فیئر فیکٹر نے لیکن نادر اگر میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں تو میرے نزدیک تو میں یہ کہوں گا کہ پھر تو آپ ہمیں الزام نہ دیں. اگر میں ایم کیو ایم ہوتا میں کہتا اگر میں نے آپ کو عزیز آباد میں ووٹ ڈالنے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ٹھیک تھے اور ہم آپ سے کوئی نیگیٹو گیم نہیں کھیل رہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ عزیز آباد میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اگر آپ کو ووٹ پڑ گئے پھر تو اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم پہ الزام کوئی غلط نہیں لگ رہے. بڑی اچھا سوال آپ نے کیا اور اسی کا میں جواب دینا چاہوں گا. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ہمارے تو وہاں پولنگ ایجنٹس بھی نہیں تھے. ایم کیو ایم کی سپورٹ بیس کے اندر ان کی فیملیز نے جا کے ووٹ دیا ہے. میں تو کہتا ہوں رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے بھی ووٹ دیا ہوگا. تو لوگوں کے اندر ایک تبدیلی کی طرف جانے کا لوگوں کو احساس ہو رہا ہے. اس میں ہمارے پہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں ریگنگ کی اور ہائی ہینڈڈنس کی، وہ تو گلیئرنگ اس کے ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن لوگ اٹھ کے آئے ہیں، لوگوں نے ہمارے ان نون کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا ہے. اگر کوئی پازیٹیو چیز ہوتی ہے، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اگر ہم نے عزیز آباد، جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر عزیز آباد سے یا کچھ کرتے جیسا آج دیکھیے الطاف حسین صاحب نے کہا کہ کوئی چندہ نہیں لے گا، ہم اس کی بنیادی رکنیت ہٹا دیں گے، کوئی پلاٹ لینڈ ڈیلز میں بھی ہوگا، گریبنگ تو دور کی بات ہے. کیا آپ لوگوں کو انکریج نہیں کرنی چاہیے؟ اچھی بات نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نہیں، بالکل نہیں. ہم پی ٹی آئی کا یہ کبھی بھی سٹینس نہیں ہوگا. پی ٹی آئی تو صاف کہہ رہی ہے اور سب پارٹیز کو کہہ رہی ہے کہ اپنے اندر سے جو آپ کے ملیٹنٹ ونگز ہیں ان کو ختم کریں، لیول پلینگ فیلڈ لوگوں کو دیں، اچھائی کا مقابلہ کریں، برائی کا مقابلہ نہ کریں. اچھائی کا مقابلہ جو کرے گا. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرنے کی شروع کریں گے، کیونکہ تحریک انصاف سے ہر ایک کو ایک خوف پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی یہ ان کی پوزیشن ہے اور یہ عوام کو دے گا. لیکن ہم نے کمرشل بریک لینا ہے ناظرین. اس کے بعد ہمیں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی بھی جوائن کر رہے ہیں، ان کا موقف بھی لیں گے اور پھر ایم کیو ایم کی اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہمارے ساتھ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب بھی ہیں، امیر جماعت اسلامی سندھ.
ڈاکٹر صاحب آپ یہ ایم کیو ایم کو کس طرح دیکھتے ہیں جو یہ ہو رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو الطاف حسین صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی پازیٹیو، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کارکن چندہ نہیں مانگے گا تاکہ یہ ختم ہو جائے بحث کہ بھتے کے الزام، دوسرا کوئی زمین ٹرانسفر لینڈ ڈیل وغیرہ میں نہیں ہوگا، بنیادی رکنیت ہٹ جائے گی، اور لگتا ہے پوری ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے. کیا یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، یہ جو آج اعلانات ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ رابطہ کمیٹی کی تحلیل اور پھر کراچی کی تنظیمی کمیٹی کی تحلیل، یہ اعلانات تو سب کے سامنے آئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک سب لوگ یہ کہتے رہے کہ ایم کیو ایم ان سارے جرائم کے اندر ملوث ہے، اور ایم کیو ایم ہمیشہ اس بات سے انکار کرتی رہی کہ وہ ایسا کوئی کام ہی نہیں کر رہی، نہ بھتہ خوری کرتی ہے، نہ ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، نہ کسی درجے میں لینڈ مافیا ہے. اور میں تو ذرا یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ ایم کیو ایم نے تو تسلیم کر لیا، لیکن ریاست اور ریاستی ادارے کب تسلیم کریں گے کہ اس شہر کے اندر یہ جرائم ہو رہے ہیں؟ لیکن چونکہ آپ نے سوال ایم کیو ایم کے رویے کے حوالے سے پوچھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف ایم کیو ایم نے یہ فیصلے کرتے ہوئے بڑی دیر لگائی ہے، یعنی میرا یہ خیال ہے کہ آج سے 5 سال پہلے اگر ان چیزوں کو ریڈ کر لیتے اور ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر لیتے کہ جب دوسرے لوگ یہ بات بتا رہے تھے کہ لینڈ زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، اور بے شمار ثبوت اس کے موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑی مجرمانہ کردار ادا کیا ہے ان لوگوں نے کہ جو یہاں سے لندن میں الطاف بھائی کو اطلاع دیا کرتے ہیں. میرا ایک طرف تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید الطاف بھائی کو ان ساری چیزوں کی اطلاع نہ دی جو کراچی کے اندر کراچی کے شہریوں لیکن اب مجھے بتائیں، اب یہ بتائیے، چلیں اگر ہم وہ باتیں آپ کی ڈاکٹر صاحب مان بھی لیں، اگر اب چینج ہو رہا ہے جس طرح، آپ کے خیال میں اگر یہ ریوائیول ہے، اگر یہ ریسٹرکچرنگ ہے، اگر الطاف صاحب جو سے ہیں وہ ان چینجز کو پازیٹیو دیکھ رہے ہیں، لانا چاہتے ہیں، تو کیا اس چینج کا پازیٹیو اثر ہوگا کہ یا یہ ایک نیگیٹو اثر ہوگا کراچی کی پالیٹکس میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آیا یہ صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے کوئی بیان ہے، یا حقیقتاً جن جگہوں پر قبضے ہو گئے ہیں، جن پارکوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جن زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، وہ کیا بالکل اس طریقے سے واپس کر دی جائیں گی اور لینڈ مافیا جو ہے وہ ریٹریو کرے گی یا ریٹریو نہیں کرے گی؟ اس لیے ایک بہت بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ میڈیا کنزمپشن کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یا حقیقتاً واقعتاً کوئی سیاسی پارٹی جو ہے جو کسی مافیا کی صورت اختیار کر گئی تھی وہ پھر ایک سیاسی پارٹی بننے جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے اعلانات کو ذرا جانچنے میں، اینالائز کرنے میں تھوڑا سا ایک ٹائم لگے گا، اور اس ٹائم کے ساتھ یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ چیز اپنی جگہ ٹھیک ہے. میں ذرا اس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، میں ایک دو جملے اور کہنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ آج جو ایم کیو ایم نے یہ کام کیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اب وہ جتنے جرائم کیے گئے ان جرائم کے ملوث لوگوں کو فوراً ریاستی کی حلیف جماعت ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. خیر کبھی آپ حلیف ہوتے ہیں، کبھی حریف ہوتے ہیں، آپ پھر حلیف بن رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ. ابھی آپ دوبارہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں سندھ کے اندر. یہ جو ایم کیو ایم کے اندر ریکارڈ پچھاڑ ہو رہی ہے، کیا آپ کے خیال میں اس کا آپ کی پالیٹکس سے اور سندھ کی پالیٹکس پہ کیا فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مالک صاحب. پہلی بات یہ کہ جو بھی خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں سمجھتا ہوں یہ ایم کیو ایم کا انٹرنل معاملہ ہے، اور اس پہ بہتر ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کے ہی کوئی نمائندے اگر وہ اس پہ بہتر طریقے سے تبصرہ کر سکتے. اور میری پارٹی بالکل الگ پارٹی ہے، ان کی ایک الگ پارٹی ہے، تو جو ان کی پارٹی کے معاملے میں جو انٹرنل فیصلے ہیں اس کے بارے میں وہی بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کسی اور پارٹی کو کوئی کمنٹ کرنا چاہیے. نہیں تو آپ کے خیال میں اب جو اس سے مطلب آپ کا خیال یہ کہ کوئی سیاست پہ یا آپ کے اتحاد پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں جی، اگر ہر پارٹی اپنے اندر کوئی ایک فلٹر کا کوئی سسٹم لگانا چاہ رہی ہے اور اپنی پارٹی کو بہتر طریقے سے آگے پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے تو یہ ایک اچھی ایک سائن ہے.
اور ہر پارٹی کو اپنا اچھا اندر خود ہی یہ بتائیں ابھی ڈاکٹر مراج الصدیقی نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی اصل ٹیسٹ اس میں نہیں ہے کہ فیوچر میں روک دیا جائے, کوئی کسی ناجائز ایکٹیویٹی میں نہ آئے, لیکن اگر جو لوگ ایکٹیویٹی میں ملوث رہے ہیں, مثلا اگر کسی نے کوئی لینڈ گریبنگ کی ہے, کچھ کیا ہے, کوئی بھتا وتا لیا ہے, جس طرح لوگ الطاف صاحب کے بیان کا دوسرا رخ دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو چیزیں واپس درست کی جائیں وہ اصل ٹیسٹ ہے. کیا اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر ایلیگیشنز اور کسی چیز پہ ثابت ہونا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اب مجھے ان چیزوں کی اتنا علم نہیں ہے اور نہ ہی اس چیز پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, لیکن یہ بات ہے کہ اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی کہ اس کے اندر کچھ لوگ کسی ایکٹیویٹی میں ہیں, اگر اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے تو میرے خیال اس کو ویلکم کرنا چاہیے اس چیز کو. 5 سال آپ حکومت میں کٹھے رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ. 5 سال میں پتہ نہیں کوئی کتنی باری آپ دوست بنتے تھے, پھر دائیں بائیں ہو جاتے تھے. آپ کو نہیں پتا کہ کوئی صحیح کام کیا یا غلط کام کیا؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب بڑی پارٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر لوگ ورکرز ہوتے ہیں اور ہر ورکر ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا. تو اگر کوئی ورکر اس کے اپنی کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو وہ پارٹی کا کام ہے کہ اس کو فلٹر کرنا, اپنی ان ورکرز کی اسکروٹنی کرنا, جو کہ اتنا ممکن نہیں ہوتا پریکٹیکلی. صحیح کہہ رہے ہیں. مزن ایک چیز بتائیں, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا کہ مجھے پرانی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے ایم کیو ایم, جو بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں خالد مقبول صاحب, عامر خان کا یاد ہے آپ کو نام, ایک زمانے میں تشدد کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا, پیلی کوٹھی یہ وہ سارا. طارق جاوید صاحب تھے, یہ بھی زونز کے انچارج تھے. امین الحق صاحب تھے, یہ فائنینشل سیکرٹری رہے حقیقی کے, یہ زون سی کے انچارج ہوتے تھے 80-90s میں. تو یہ جتنے لوگوں کا ہم ریوائیول دیکھ رہے ہیں اس میں مجھے جو لوگ حقیقی میں چلے گئے یا بہت سے ایسے لوگ جو باہر چلے گئے وہ واپس آ رہے ہیں, وہ کنورج ہو رہے ہیں. تو کیا یہ کلچر بدلے گا نہیں ایم کیو ایم کا؟ کیونکہ جہاں تک فاروق ستار تھے, ڈاکٹر شہزاد العباد تھے, ان کو سارے کہتے تھے بہت پروفیسر ٹائپ لوگ ہیں, بڑے یہ امن پسند ٹائپ لوگ ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن کی ہسٹری میں کچھ ریکارڈ ہے ذرا سخت کارروائیوں کا. تو آپ کے خیال میں پھر بھی کوئی رویہ نہیں بدلے گا؟ کوئی ایسا آنے والے دنوں میں ہم کراچی کی پولیٹکس میں زیادہ فساد تو نہیں نظر آتا آپ کو خدا نخواستہ؟ مجھے اس لیے مالک یہ نظر نہیں آتا کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو وہ ایز اے چیلنجر دیکھ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے کلچر میں تو یہ نہیں ہے کہ جیسے کاؤنٹر کرنے کے لیے کلچر بنایا جائے اس کے, کیونکہ پی ٹی آئی کی اگر کمپوزیشن آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی کمپوزیشن مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور ایون لوور مڈل کلاس میں ہے, اور ایجوکیٹڈ یوتھ اس میں. اور ایم کیو ایم کی بھی مور اور لیس یہی کنسٹرکشن ہے, ایم کیو ایم میں بھی یہی ایلیمنٹ ہے. تو اس لیے وہ اس کو پولیٹیکلی کاؤنٹر انہیں کرنا پڑے گا, اور اگر انہوں نے وہ جس ٹیکٹس کی آپ بات کریں وہ کیا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور وہ اسی لیے جب ایکسٹورشن کی بات کر رہے ہیں ختم کرنے کی, اور لینڈ گریبنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور لینڈ گریبنگ میں اگر کراچی کی لینڈ گریبنگ آپ دیکھیں, کراچی کی لینڈ مافیا دیکھیں, تو کراچی کی لینڈ مافیا میں بڑے سیاسی گروہ شامل ہیں. کراچی کی لینڈ مافیا میں ہر پارٹی کے لوگ ہیں, صرف پارٹی کے ہی لوگ نہیں ہیں. یہاں پولیس سے لے کے ایجنسی سے لے کے جتنی بڑی زمین کے اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو وہ بہت بڑا, اور سپریم کورٹ میں شاید یہ فائل جمع بھی ہوئی ہے اس طرح کی. تو اگر اس کی پرجنگ کی بات کر رہے ہیں, اور پریکٹیکلی اگر نظر آیا اگلے 1-1.5 مہینے میں ہمیں کہ وہ پرجنگ نظر آتی ہے اور ایکسٹورشنز کم ہوتی ہیں, اس طرح کی جو شکایتیں ایم کیو ایم کو ملی ہیں اور اس کے حوالے سے وہ ایکشن لے رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر یہ اس سے بالکل مختلف ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اولڈ ریوائیول سے ضروری. جی ختم کریں, آپ کمپلیٹ کریں پلیز. اولڈ ریوائیول بھی ابھی ہمیں دیکھنا ہے. سیٹرڈے کو جو ان کی میٹنگ ہوگی اس میں کیا وہ رابطہ کمیٹی کو نئی رابطہ کمیٹی آئے گی یا پورا پولیٹیکل اسٹرکچر چینج کریں گے؟ پولیٹیکل اسٹرکچر بھی یا پرانی اس پہ نہج پہ چلے جائیں گے جس میں چیئرمین ہوتا تھا اور پوری ایک پارٹی کے آفس بیررز اس طریقے سے ہوتے تھے. تو سیٹرڈے کو میرا خیال ہے ان کی جنرل باڈی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں وہ پولیٹیکل اسٹرکچر کیا لے کر آتے ہیں, صرف چینج آف فیسز ہوں گے یا پورا پولیٹیکل آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوگا, یہ ہمیں چینج آف فیسز ہوگا, چینج آف فیسز ہوگا یا اسٹرکچر چینج ہوگا. بڑی اچھی بات ہے یہ انہوں نے کی مظہر نے. ابھی ناظرین یہ گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا بیکاز یہ معاملہ کراچی اور پاکستان کے بارے میں ہے.
हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए मज़हर कि आप जो बात कर रहे थे कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मेरी बात हुई और जो इन्फॉर्मेशन भी हुई इस प्रोग्राम से पहले मैं बात कर रहा था, तो वो इस चीज़ को बड़ा एक और नज़र से देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि जो ये ओल्ड गार्ड आ रही है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय शायद हम ज़्यादा रिजिडिटी की तरफ जा रहे हैं, और जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं वो टोटल अपने शुरू के लोगों को अपने गिरद इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिर किस तरह चेंज, तो ये हम रिवर्स चेंज नज़र आता है। नहीं देखिए मालिक, ज़रूरी तो नहीं है कि जो जिन लोगों की बात आप वो कर रहे हैं, उस अगर पुराने लोग ला रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स भी पुरानी लेकर आ रहे हों। हो सकता है कि उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन लोगों पे हो, ज़्यादा पॉलिटिकली वो ज़्यादा उन्होंने वर्किंग की हो, आखिर वो शुरू से लेके आखिर तक इसके साथ रहे हैं। बीच में हालांकि अमीन का बिल्कुल डिफरेंट केस था और आमिर खान का बिल्कुल डिफरेंट केसेस थे, ये दोनों मुख्तलिफ केसेस थे। उसमें और भी लोगों ने 92 के ऑपरेशन को आप मद्देनजर रखें कि 92 के ऑपरेशन के बाद आमिर खान का तो आमिर का तो आपको भी जानते हैं, आमिर का तो ताल्लुक ही बहुत गहरा था उनसे। जो लोग बताते हैं कि जो आमिर के बड़े भाई थे, उन्होंने शुरू में सारी फंडिंग भी की, फाइनेंसिंग भी की पार्टी खड़ा करने में, और उनके बहुत ज़्यादा फैमिली ताल्लुकात थे, और अल्ताफ़ हुसैन साहब बहुत ज़ाती इनको पसंद करते थे। तो जब गलत फहमी भी हुई तो उसके दरमियान में भी कभी भी आमिर खान को किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाने की हिम्मत की। देखिए उसके बावजूद आप ये देखें कि क्यों कोई पार्टी जिसके चाहे कम ही हो, उनको सीट ना मिली हो पंजाब में, चाहे उन्हें KPK में सीट्स ना मिली हों, चाहे उन्हें बलूचिस्तान में या दूसरी जगहों पे सीट्स नहीं मिली हों, लेकिन जो भी वोट उनका बना है दूसरी जगहों पे, चाहे टोटल मिला के भी आप उनको वो कर लें, तो वो उस वोट को क्यों ख़त्म करना चाहेंगे? वो अपने जो बढ़ते हुए वोट को क्यों ख़त्म करना चाहेंगे और वापस वो पुरानी पॉलिटिक्स पे क्यों आएंगे? वो तो मुझे नहीं लगता। और जो चैलेंजेस हैं, जमात इस्लामी एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज है उनके लिए, PTI एक नया चैलेंज है, पीपल्स पार्टी अपनी जगह मौजूद है, और ये जो वोट बैंक लोग जो क्रिटिक्स हैं जी, मज़र जो क्रिटिक्स हैं MQM के जो नाकदीन हैं, वो एक बात ये आप कह रहे हैं कि जी MQM खौफ की फ़िज़ा में हमेशा थ्राइव करती रही है, सर्वाइव करती रही है, और अब सडनली PTI जैसी जमात आई जिसने 6 लाख प्लस वोट उठा लिए, तो ये अब उनको ये नज़र आ रहा है कि दोबारा एक खौफ की फ़िज़ा में ही हम बेहतर रहेंगे। ये एक इल्ज़ाम लग रहा है, क्या इसमें ये बिल्कुल बेवजह इल्ज़ाम है? मालिक 2002 में 7 सीटें लूज़ की हैं MQM ने, इस मरतबा तो 1 सीट लूज़ की है ना। 2007 में तो 2002 में तो वो 7 सीटें लूज कर चुके हैं, और लेकिन 2002 का तो बड़ा कंट्रोल्ड इलेक्शन था ना। 2002 का तो बड़ा कंट्रोल्ड इलेक्शन था जिसमें डिजायर्ड रिजल्ट से, उसमें तो मजहबी जमातों ने भी 66 सीटें उठा ली थी। अब उनको 5% भी नहीं देखिए जिस कॉन्स्टेंसी को हम क्वेश्चन कर रहे हैं 250, वो MQM अगर 3 मरतबा जीती है तो 3 मरतबा हारी भी है। 93 में वो हारे, 2002 में तो जान के भी हराया गया इनको ताकि प्रेशर में ला के गवर्नमेंट में लाएं। नहीं वो तो इसलिए 2002 मालिक असल में स्टैटिस्टिकली देखें, 97 में MQM लूज कर चुकी है 250, MQM 239 भी लूज कर चुकी है, MQM 258 भी लूज कर चुकी है। सिर्फ 2002 नहीं, मैं उससे पहले भी और उसके बाद की भी बात कर रहा हूँ। ये जो सीटें हैं 4-5 सीटें हैं, ये हमेशा डाइसी सीटें रही हैं MQM के लिए। ये कोई ऐसी सीट्स नहीं है जो MQM की कंसर्न है। तो गालिबन मेरे में हो सकता है मैं गलत हूँ, वो ये है कि MQM की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें जो वोट बैंक PTI को पड़ा है, वो वोट बैंक किसका उन्होंने लिया है, ये उनकी कंसर्न है। क्या MQM का वोट बैंक लिया है क्या? क्योंकि जमात इस्लामी भी उन एरियाज में बहुत स्ट्रांग है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में जमात इस्लामी को भी अच्छे खासे वोट पड़ते हैं, नाज़िमाबाद में जमात इस्लामी को भी अच्छे खासे वोट पड़ते हैं, लियाकताबाद में भी उनको, तो उनका वोट कटा है। जमात इस्लामी बॉयकॉट कर गई थी, तो क्या जमात इस्लामी ने PTI को वोट दिया है उनके वर्कर्स ने? तो अभी ये चीजें क्लियर नहीं है। MQM के जो कंसर्न है गालिबन आपके नजदीक चेंज का सॉरी आप क्या कह रहे हैं लंदन में? मैं ये कह रहा हूं कि जो लगता ये है कि शायद जो PTI की ज़मीनी हक़ाइक़ थे उससे लंदन को प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ज़मीनी तौर पे, और शायद उनको पता भी नहीं हो, मिसरेड कर लिया हो उन्होंने
کہ تو PTI لندن نے والی اتنا لندن 6 والی 6.5 لاکھ کمیٹی کیوں توڑی، انتظامی کمیٹی مظہر لندن والی انتظامی کمیٹی کیوں توڑ دی؟ دیکھیں جب آرگنائزیشنل چینجز ہوتی ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رابطہ کمیٹی کو قائم رکھیں اور دوسری کو توڑ دیں. وہ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے تحلیل کرنا ہے تو پھر پوری رابطہ کمیٹی کو تحلیل کیا جاتا ہے. صحیح. نادر لغاری صاحب، اگر آپ مظہر عباس کی باتیں سنیں تو وہ بڑی دے میک سینس. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، ایک ارتقاء ہے. کیا آپ لوگ اس کو، اگر یہ ہے اور جس طرح الطاف صاحب کی آج کی سپیچ کے پازیٹیو پوائنٹس تھے، کیا آپ کے خیال میں یہ بلڈ اپ ہو کے ایک پازیٹیو کلچر کو کنٹریبیوٹ کرے گا کہ آپ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ MQM سے کوئی خوفزدہ ہونے کی وجوہات ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کوئی بھی قدم اس ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی اٹھایا جائے تو ہم اس کو، پہلی بات ہے ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے اگر وہ بہتری میں. لیکن میرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہاں پر اس کو ایک انسٹیٹیوشن میں تبدیل کرا جا رہا ہے. ہمارے ہاں الیکشنز ود ان پارٹی، جو انٹرنل الیکشنز ہے اس کا ایک پروسیس بنایا گیا. اس کے 65 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیتے ہیں. اب اگر ان کی اوپر الطاف صاحب ہیں، ہمارے جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، وہ خود اناؤنس کر بیٹھے ہیں کہ ہم 2 ٹرمز کے بعد وہ اس پارٹی کے چیئرمین نہیں رہیں گے. تو ایک انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے چیزوں کو. ادھر یہ تو ان کی مرضی. آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے قتل کا الزام ظاہرہ شاہد صاحبہ کا ڈائریکٹلی الطاف حسین پہ لگایا ہے. آپ نے لندن کے اندر بھی انہوں نے کہا جی برٹش گورنمنٹ سے عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں. تو اگر ایک طرف ایک پارٹی میں کوئی چینجز آ رہی ہیں اور شاید پازیٹیو سٹرکچرنگ ہو رہی ہے تو کیا آپ لوگوں کو اس وقت انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کو اور دیوار میں دھکیلیں گے اور پھر ریاکشن ہوگا؟ نہیں، میں آپ سے عرض کرنا، دیکھیے ہماری اگین آئی ول بی ویری کلیئر ان سیئنگ کہ اگر ان کی یہ جو بھی انہوں نے ابھی تو صرف ایک سپیچ کی حد تک ہے، ایکشن سپیک لاؤڈر دین، ان کی کوئی بات تو آگے آئے نا. ابھی تو صرف باتیں ہیں اور ہم جو ان کی سپیچ ہے اس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے. کراچی کو دیکھیے، کراچی از دی اکنامک انجن آف پاکستان. آپ کراچی کو کب تک اس طریقے سے چلائیں گے؟ پچھلے کتنے سالوں سے لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ قتل کیے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا. قبضہ مافیا، لینڈ مافیا، ہر ٹائپ کا مافیا ادھر اویلیبل ہے. انہی پارٹیز کے اندر خوف کی بالکل ہمیں ضرورت ہے. خوف کی جو پارٹیز جن کے پاس اپنے آرمڈ ونگز نہیں ہیں اور جو اس پرنسپل میں بلیو نہیں کرتے، تو وہ تو کوئی بھی ایسے گروہ سے خوف تو ضرور آئے گا. کراچی کی عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے. دیکھیے ایک جو بہت بڑا ڈفرنس آ رہا ہے، جو آج کا پاکستان ہے وہ میرے خیال میں 2002 والے پاکستان سے بہت تبدیل ہو چکا ہے. اب تشدد کے اگینسٹ لوگ خود کھڑے ہو رہے ہیں. لوگوں کے اندر ایک احساس ہو رہا ہے کہ یہ کب تک چلے گا، اور لوگ ان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی اس قسم کے حالات ہیں کہ وہ پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کریں، اس کو تو ان آرڈر لائیں. وہ باہر کی باتیں کرنا کہ ہم باہر یہ کر دیں گے، پہلے اپنے گھر میں تو صحیح چیزیں کریں. شرجیل میمن صاحب کو لیتے ہیں. شرجیل میمن صاحب کو میں ذرا لے لوں ساتھ، کیونکہ وہ یہ جذبات سمجھ رہے ہیں. خود ان کی پارٹی اس وقت ارتقاء کے اندر ہے، اس کے اندر بہت چینجز آ رہی ہیں. شرجیل میمن صاحب یہ بتائیں، آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی کے اندر بھی اس وقت بہت چینجز ہو رہی ہیں، کمیٹیز بن رہی ہیں، شکست کا بندوبست دیکھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تجزیے ہو رہے ہیں. شاید MQM میں بھی یہی ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس آن کراچی تجویز دے دی ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ جو MQM میں ہو رہا ہے، جو آپ کی پارٹی میں ہو رہا ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے عام آدمی کے لیے کہ یہ ایک امید کی کرن ہے کہ تمام پارٹیز اپنی خامیاں اب ٹھیک کر رہی ہیں؟ مالک صاحب، خیر MQM کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا، وہ تو وہ خود ہی بتائیں گے. جہاں تک آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس بار رزلٹ آئے ہیں اس کا بھی کسی نہ کسی دن ہسٹری ضرور بتائے گی. جس طرح اصغر خان کیس میں جب سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا اور ہسٹری نے یہ بات دہرائی کہ جو 1990 کے الیکشنز ہوئے تھے وہ کس طرح بیڈلی رگڈ ہوئے تھے اور کس طرح جو ہے وہ پبلک کے جو وہ مینڈیٹ تھا اس کو بلڈوز کیا گیا. تو اس کو آپ لوگ پنجاب میں شکست کہتے ہیں، میں اس کو شکست نہیں سمجھتا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہی قسم کی کسی سازشوں کا حصہ ہے. کیونکہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں، پنجاب میں تو پھر آپ کو 2 سیٹیں مل گئی ہیں. پنجاب میں تو پھر آپ کو شرجیل بھائی 2 سیٹیں مل گئی ہیں.
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کیا ہوا؟ اتنا تو نہ کریں نا اب. نہیں تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، ساری چیزیں میں ساری وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں صرف یہ کمپلینٹ ہے، یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا ہے ہسٹری میں، وہ پیپلز پارٹی کو ملا ہے لولا لنگڑا اقتدار. جب بھی سیٹیں ملی ہیں تو پیپلز پارٹی کو مختلف پارٹی سے ضرورت پڑتی ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کو جب بھی بحث دوسری طرف چلی جائے گی. ویسے 5 سال تک آپ کے وزراء اور وزیر اعظم تو لولے لنگڑے نہیں تھے ماشاءاللہ، ان سب کی تو ہم نے شان و شوکت بدلتے دیکھی. لیکن وہ بحث دوسری ہے. لیکن اس میں 5 اس وقت بات کر رہا سال ہوں کراچی کے پیرائے میں، کراچی کے میں پیرائے میں بات کر رہا ہوں، باتیں کراچی کے زاویے سے. چلے میں کراچی بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن سندھ میں الحمدللہ پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑی کامیابی لی ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے، اور کوئی میجر چینجز پیپلز پارٹی کے اندر اس طرح اس وقت تک جو ہے نہ ہی کوئی متوقع ہے، نہ ہی ہم نے کوئی دیکھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی صحیح سمت میں جا رہی ہے. ہاں اگر کہیں پہ کمی کوتاہی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو ہم اپنی طریقے سے خود ٹھیک کر لیں گے. اور میرے خیال سے اب سب جو چینجز ہوتی ہیں وہ بہتری کے لیے ہی ہوتی ہیں. اچھا، یہ میں ڈاکٹر معراج اللہ صدیقی صاحب، آپ نے ایک بڑی اچھی بات پہلے کی کہ یہ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں جن کا شاید ہنٹ کیا الطاف صاحب نے، اس کو درست کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ اگر ایک پارٹی کا سربراہ یہ ہنٹ بھی کراتا ہے، یہ بھی بڑی حوصلے کی بات ہے کہ یہ کچھ شاید کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی لوگ انلیگل ایکٹیویٹیز انوالو تھے یا غلط حرکتیں کر رہے تھے اور اس کو صحیح کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں آپ کو جو کراچی میں خاص طور پہ کیا اس کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے تاکہ انکریجمنٹ ہو، چاہے وہ بھی پارٹی ہم سب کے مطابق بہتر ایک پولیٹیکل پارٹی بن کے اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو؟ برائی کیا ہے؟ جی عبدالمالک بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی بالادستی اور قانون پر عملداری، وہ چاہے اجتماعی سطح پر ہو، وہ چاہے انفرادی سطح پر ہو، وہ چاہے کسی گروہ کے اندر ہو، وہ چاہے کسی پارٹی کے اندر ہو، جماعت اسلامی اس کو ویلکم کرتی ہے. لیکن میں جو اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور مظہر یہاں پر ایک بات کہہ رہے تھے، بہت اچھی بات تھی. میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم ایک ایسی پارٹی ہے جس کے ساتھ بہت کچھ اردو اسپیکنگ کا اور شہر کراچی کا وابستہ رہا ہے. اور اس پارٹی میں ایک وقت وہ تھا جب عظیم احمد طارق اس کے چیئرمین تھے، جب ڈاکٹر عمران فاروق اس کے جنرل سیکرٹری تھے. میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت بہت بڑے دائرے کے اندر میسج دیتی نظر آتی تھی، پھیلتی نظر آتی تھی، لوگ اس کے قریب جاتے نظر آتے تھے. اور میں تو شاید کسی درجے میں ایم کیو ایم کے مخالفین میں ہی شمار کیا جاتا ہو، لیکن مجھ جیسے لوگوں سے بھی کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم آن بورڈ بھی ہوا کرتی تھی، اور لوگ آگے کے لیے سوچا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے راستہ نکل سکتا ہے. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب پوری یہ سیاست تبدیل ہو گئی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم جس کے اولڈ گارڈز جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نام بھی بعد میں تبدیل ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نام سے زیادہ اس کا کیریکٹر تبدیل ہوا، اس کا طریقہ کار تبدیل ہوا، اس کا لاہ عمل تبدیل ہوا. اور پھر یہ نظر آیا کہ جو الطاف حسین صاحب پاکستان سے باہر ہیں، تو اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ جو پارٹی کو چلانے میں ان کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اس کے اندر ایک گیپ نظر آتا ہے. ایک عام کراچی کا شہری اور رہائشی یہ محسوس کرتا ہے کہ ایم کیو ایم اس کی دوست نہیں ہے. ایم کیو ایم کے اقدامات شہر کراچی کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے اس طریقے سے مفید نہیں رہے. 19.5 لاکھ ووٹ ڈاکٹر صاحب ملا ہے، کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو دوستی سمجھی؟ 19.5 لاکھ ووٹ. دیکھیے میں تو نہیں چاہ رہا اس جانب جانا، آپ مجھے اس جانب لے کر آ رہے ہیں. یعنی ایم کیو ایم واحد پارٹی ہے جس کے مینڈیٹ کے بارے میں سب کے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 19.5 لاکھ ووٹ ٹھیک نہیں ہے، اور کراچی کے اندر آپ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا لیجئے. اور این اے 250 پر تو بہت کچھ نظر آ گیا. لیکن میں ذرا اپنی پرانی بات کو مکمل کر لوں، میں اس جانب نہیں جانا چاہ رہا. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ایم کیو ایم وہ بہت کچھ لوز کر گئی ہے اپنے اس پرانے کیریکٹر کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. اور آج جس کیفیت کے اندر ایم کیو ایم ایک فیصلہ کر رہی ہے، تو یہ فیصلہ ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسی انداز کو دوبارہ اپنا کر اپنی فوٹنگز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور گویا اپنے لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ نہیں، اگر درمیان میں کچھ لوگوں نے آ کر غلط حرکتیں کی تھیں اور پارٹی کے فیس کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی،
تو ہم گویا اس کو تبدیل بھی کر رہے ہیں، ہمارا کریکٹر بھی چینج ہوگا، رویہ بھی چینج ہوگا، ایٹیچیوڈ بھی چینج ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ موقع ہے، اور شاید ایم کیو ایم کو یہ ریئلائزیشن میں تھوڑا ٹائم لگا ہے. اگر یہ ریئلائزیشن مرکزی سطح پر پہلے ہوتی تو شاید بہت سارے فیصلے آج سے بہت پہلے آ چکے ہوتے. لیکن آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے تو ایم کیو ایم کو اپنا جہاں پر ان کا ووٹ بینک اور ان کا اسٹیک موجود ہے وہاں پر اس کو بچانے کے لیے ایک اسٹیپ ضرور لینا پڑے گا. اور وہ جو گیپ یہاں سے لندن تک موجود ہے، الطاف بھائی کو کراچی آنا پڑے گا. اگر وہ کراچی آ کر معاملات کو ڈائریکٹ سنبھالنے کی کوئی کوشش کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک بڑی تیزی سے زوال اور ڈاؤن فال ہر سطح پر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، گیپ کو پی ٹی آئی نے کسی جگہ فل کیا ہے، یہ بھی نظر آیا ہے. بالکل میں ذرا مظہر عباس سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بڑا آپ نے زبردست بات کی، اور جماعت اسلامی سے آتے ہوئے تو اور بھی ذرا حیران کن بات ہوتی ہے جب آپ ایک ایڈوائس پازیٹیو ان کو دے رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. مظہر یہ بتائیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو اگلینس اپنی جگہ جو یہ تمام سکرینز پہ چلا، الطاف حسین صاحب کا ڈانٹنا ان کو، پھر جلوس ان کا ورکرز کا مشتعل ہونا، پھر اشتعال میں آ کے کوئی رفنگ اپ آف لیڈرشپ ہونا، سب اپنی جگہ. کیا آپ کے خیال میں یہ تمام ایم کیو ایم کے لیے ایک اندر ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ ایک 90s ٹرننگ پوائنٹ تھا، پھر بعد میں آیا ٹرننگ پوائنٹ. کیا یہ کرٹیکل پوائنٹ پہ ہے کہ صرف ہم ایک ابال ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، اسٹارم ان دا ٹی کپ، کہ جینوئن ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور اب شاید ہمیں ایم کیو ایم ایک نئے روپ میں نظر آئے؟ دیکھیں مالک، جو ابھی معراج صاحب بات کر رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو اردو اسپیکنگ فنومینا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. اور اگر آپ تمام سیاسی جماعتیں دیکھ لیں تو وہاں جو اردو اسپیکنگ ہے وہ الٹیمیٹلی جب اسے کوئی پرابلم فیس آتی ہے نا تو وہ آ کے میڈیا کے لوگوں سے، ہم جرنلسٹوں سے یہ بات کرتا ہے کہ یار اردو اسپیکنگ کو کارنر کر دیا گیا ہے. وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ایون جماعت اسلامی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. ایک زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ جی کراچی کیا پروفیسر غفور کو امیر جماعت اسلامی کیوں نہیں بنایا جاتا. تو یہ جو فنومینا ہے، یہ جو سندھ کی ایتھنک ڈائمنشن ہے، یہ اپنی جگہ موجود ہے آج بھی. اس لیے ایم کیو ایم جو ہے جب کراچی اور حیدرآباد کا کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو بہت سینسیٹیولی لیتے ہیں، اس چیز کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. تو اس لیے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ بیچ میں جو لوز چیزیں ہوئی ہیں. جی ایک سیکنڈ، مظہر شرجیل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مظہر جسٹ اے سیکنڈ. جی شرجیل بھائی. مالک صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی فرمائیے. جی مالک صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا جس طرح مظہر صاحب کی ایک بات پہ مجھے تھوڑا آبجیکشن کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ باقی پارٹیز جو ہیں، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا نام لیا، اس میں بھی اردو اسپیکنگ جو ہیں وہ ان میں یہ کمپلینٹ ہے کہ کارنر کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے یہ مظہر صاحب کی یہ کمنٹس میں ان کو باعث سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی زبان بولنے والا ہو اس کو ایکولی رائٹس دیے گئے ہیں. اور میں شرجیل بھائی پیپلز پارٹی کو شاید آپ سے پرانا جانتا ہوں، اور میں اس پہ ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے کمنٹس کو نہیں دینے چاہیے. ون سائیڈڈ کس طرح کی بات کرنا. پیپلز پارٹی میں وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ سے پرانا جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو، ایکولی رائٹس ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے. کلوزنگ ورڈز میں جلدی سے نادر، لاسٹ 20 سیکنڈز یور کلوزنگ ورڈز آن دس. دیکھیں جی، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائن بات ہے کہ اگر ان لوگوں میں کوئی ایم کیو ایم کے اندر کوئی تبدیلی کی سوچ آ رہی ہے. میں پاکستان کو اگر ہم نے بچانا ہے اور اس کا جو اکنامک ہب ہے وہ کراچی ہے، کراچی کے اندر حالات ٹھیک ہوں گے تو پاکستان کے اندر حالات ٹھیک ہوں گے. اور اگر اس ٹائپ کی ان میں سوچ آ رہی ہے ہم سب کو انکریج کرنا چاہیے. بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ ایک چیز میں سب کا کنسنسس ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور وہ پبلک تھیٹرکس اپنی جگہ، کوئی سین چلتے ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن اگر واقعی جس طرح الطاف صاحب نے کہا کہ یہ کوئی چندہ نہیں مانگے گا، کوئی پلاٹ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوگا، ان کو ایک قدم آگے جانا چاہیے. جو ان کی پارٹی کے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں اس کے کیا ہوا بھی واپس ہونا چاہیے اور ان کو سزا واقع دلوانی چاہیے. تبھی امپریشن بالکل ان کا ٹھیک ہو جائے گا اور باقی پارٹیز کا بھی جو کرٹیسزم بند ہوگا. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ نے دیکھا جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہی ہے،
तहरीक इंसाफ भी, उन्होंने इसको पॉजिटिव वेलकम किया। जैसे मज़हब ने कहा सोल ऑफ कराची या उर्दू स्पीकिंग की बात नहीं है, सोल ऑफ कराची की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि जो MQM में ये चेंजेस हैं ये कोई अकाट पछाड़ नहीं बल्कि एक पॉजिटिव बिल्डअप साबित होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।